सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना कि बाज़ लोगों को दूसरों के कामों में टांगे अड़ाने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन जब उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनकी अपनी टांग टूट जाए तो फिर बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के वो इतने ढीठ होते हैं कि वो दूसरों पर उल्टा इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को मकार कह लें, यार कह लें, धोखेबाज कह लें, दगाबाज कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इनका ज़मीर मरा होता है और अपने आप को बड़ा फनकार समझते हैं। मासूमियत का ढोंग रचाते हैं, सादगी का ढोंग रचाकर समझते हैं कि शायद दुनिया में उनका इमेज बहुत अच्छा है, सादा है, मासूम है। लेकिन हकीकत क्या है कि मकार दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन अपने वे खोदे हुए गड्ढे में खुद जा गिरता है। अब जब चालाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता, क्योंकि उसके करतूत ही ऐसे हैं और उनके काले करतूतों पर जब उसको आड़े हाथों लिया जाए तो फिर मजलूम बन जाता है। भारत कह लें कि एक सर्टिफाइड दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दों से इसका बाकायदा गठजोड़ है, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है अललान। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली दहशतगर्दी की जो कार्रवाई हैं उसके पीछे किसका हाथ है? इसी भारत का हाथ है। ये मैं नहीं कह रही, ये पूरी दुनिया कह रही है। यूरोपीय यूनियन की जो डिसइंफो लैब वाला सारा मामला है आपके सामने, दुनिया के सामने। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में भारत के बारे में जो कहा गया सबको पता है। क्या भारत को नहीं पता? इन्हें खुद पता है अपनी औकात कि क्या गया और क्या हकीकत है, जो कि अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हकीकत क्या है कि भारत कभी अपने यहाँ, कभी पाकिस्तान में, कभी मकबूजा कश्मीर में बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, यानी इनको सुकून मिलता है लोगों का सुकून बर्बाद करके। जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स, जाली पुलवामा हमले जैसे ड्रामे, और कभी जाली यूरोपीय यूनियन के वफ्द को मकबूजा कश्मीर में भेजकर दुनिया की आंखों में बकायदा धूल झोंकता है। मकसद क्या होता है? किसी भी काम का कोई मकसद होता है ना। इनका मकसद क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना, क्योंकि सामने आकर मुकाबला करने की तो इनमें हिम्मत नहीं है। और मोदी और उसके पालतू का मतलब समझते हैं ना, मुझे पूरा कहने की तो जरूरत नहीं है। मोदी और उसके पालतू पाकिस्तान का सोच कर ही, आप कह रहे हैं कि मोदी और उसके जो पालतू है ना, वो पाकिस्तान का सोच कर ही कांपने लगते हैं। मोदी के असाबों पर पाक फौज और पाकिस्तान इतने सवार हैं कि डर के मारे मोदी की रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। और आप इसके खौफ का अंदाज़ा इससे कर लें कि पाकिस्तान की तरफ से, ज़रा सोचें ज़रा क्या इनका IQ लेवल है, और पाकिस्तान का बेसिकली खौफ सवार है ना, इनके ऊपर डरते हैं पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान से। एक कबूतर गलती से सरहद पार कर गया। अब कबूतर एक मासूम परिंदा, उसे देखकर ही खौफजदा हो गए। इंडियन मीडिया पर उसका चर्चा होने लगा। उस कबूतर को लेकर क्या क्या नाटक हो रहे हैं। कोई इसे जासूस करार दे रहा है, कोई इसके ताने बाने 5th जनरेशन वॉर से जोड़ रहा है। और सोने पे सुहागा ये कि उस कबूतर को पकड़ने के बाद BSF ने पुलिस को खत लिख डाला कि इस पाकिस्तानी कबूतर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये हाल देख लें आप इनका। अब आप अंदाज़ा कर लें कि भारत पाकिस्तान से किस कदर खौफजदा है, किस कदर घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है ना। पाकिस्तान में शर फैलाने से बाज नहीं आता, बिल्कुल बाज नहीं आता। अब बंदर है ना, उसके हाथ में लाइटर होगा तो वो पूरे जंगल में आग लगा देगा। ठीक इसी तरह मोदी को भारत का इक़्तिदार मिला, क्या मिला जी? उसने भारत के अमन को गारत करके रख दिया। अब खित्ते का अमन बिगाड़ने के दर पे है। मोदी जब से इक़्तिदार में आया है, भारत का कह लें कि हर शोबा बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। ये मोदी की नहूसत है, नहूसत समझते हैं ना, इस बंदे की नहूसत है कि आज भारत को करप्ट तरीन मुल्क कहा जा रहा है। भारत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह भारत का प्रधानमंत्री साबित हो रहा है और आइंदा होगा मजीद, अभी से हो रहा है। अब यही नहीं, इसकी अपनी जो मैशत है, मैशत की जो गाड़ी है, उसके चारों जो टायर है पंक्चर हो चुके हैं, कि इनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन हट धर्मी से ये फिर भी बाज नहीं आ रहा, क्योंकि इसका फोकस नहीं है ना अपनी इकोनॉमी पे, अपने मुल्क के मसाइल पे, उनको मसाइल को हल करने पे। इसका फोकस है कि किसी तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएं पाकिस्तान में, कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां बरसाई जाएं, दुनिया भर के अमन को तबाह किया जाए। इस चाय वाले को सुकून नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। आप देखें कि इसने पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट कराने की कितनी कोशिश की, लेकिन मुंह की खाना पड़ी। मोदी के सर में पाकिस्तान की मुखालफत का, आप कह लें कि इस कदर जुनून है कि अपने लोगों की से कोई फिक्र ही नहीं है। इसका सारा फोकस ये कि किसी तरह पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए।
اس بندے کی سائیکی کے بارے میں ذرا سوچیں. ہمیں اکثر اس کی نفسیات کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا نفسیات ہے اس شخص کی. اس کو تو سکون ہی نہیں, اس کو نیند بھی پتہ نہیں کیسے آتی ہوگی. ہر وقت یہ سازشیں کرتا ہے, ہر وقت اس کے اندر بے چینی رہتی کہ یہاں کا امن کیسے تباہ کیا جائے, وہاں خون کیسے بہایا جائے, وہاں گولیاں کیسے چلائی جائیں, یہاں حملے کیسے کروائے جائیں, دہشت گردی کی کارروائیاں کیسے کی جائیں. اب یہی وجہ ہے نا کہ ہندوستان میں اپنے کتنے مسائل اس ٹائم پہ حل کرنے والا کوئی ہے نہیں, کیونکہ سارا فوکس ہے دہشت گردی کارروائیوں کی طرف. اب اس وقت کرونا کے مریضوں کا باقاعدہ جو بھارت ہے قبرستان بنا ہوا ہے. ہاسپٹل کے ہاسپٹل بھر چکے ہیں, لوگ سڑکوں پر, فٹ پاتھوں پر, گلیوں میں, بازاروں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لاشیں سڑکوں سے مل رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 3.25 لاکھ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. سوچیں ذرا. اور بھارت میں کرونا جو ہے وہ تو اگر میں کہوں کہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے, اور یہ جو بے شرم ہے, یہ جو نریندر مودی, ان کی جو گورنمنٹ ہے بی جے پی کی, ان کو ہے کہ پاکستان میں کسی طرح خون کا کھیل کھیلا جائے, آگ کا کھیل کھیلا جائے. اب ناظرین, یورپی یونین کی ڈس انفو لیب, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, میں اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتی ہوں, اب اس کا کیا انکشاف ہے کہ جی بھارت سالہ سال سے سینکڑوں جھوٹی اور یہ جو جعلی ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, باقاعدہ یہ نیٹ ورک چلاتا رہا ہے. اب ان جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف جعلی مضامین کہہ لیں یا جعلی خبریں وہ پھیلائی جاتی ہیں, اور ان جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی تھی. لیکن ان جعلی ویب سائٹس کے پکڑے جانے کے بعد کیا ہوا, امیج الٹا ان کا خراب ہو گیا. یعنی انہوں نے جو گڑھا کھودا تھا پاکستان کے, خود گر گئے. یعنی ان کی سازش ناکام ہو گئی. کتنی بار منہ کی کھاؤ گے نریندر مودی, کتنی بار گرو گے نیچے, اب بھی باز نہیں آتے تم. گھٹیا انسان, گرے ہوئے انسان, چھوٹی سوچ کے مالک انسان. اب ہندوستان کے مورے آپ کہہ لیں کہ ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں, بے نقاب ہو رہے ہیں. یعنی ان کی اصلیت, بلکہ اوقات کا لفظ بولو تو زیادہ جسٹیفائڈ ہوگا. اس بندے کی اوقات, جس کا نام ہے نریندر مودی, جو بھارت کا پردھان منتری ہے, پرائم منسٹر ہے, وزیر اعظم ہے, بی جے پی گورنمنٹ جو ہے, انڈیا کی جو اس ٹائم پہ گورنمنٹ ہے, ان کا جو ایک مکرو چہرہ ان کا, وہ باقاعدہ بے نقاب ہو رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہا ہے. دنیا کے سامنے ان کی اوقات کھل کر آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بار پھر سے ڈس انفو لیب نے بھارت اور مودی سرکار کی شیطانیت کو بے نقاب کیا. بھارت کی گلگت بلتستان میں شرانگیزیوں کے شواہد بھی سامنے لائے گئے, اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں شر پسندی کی کہہ لیں کہ وہ مثالیں رقم کی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا, لیکن شرم انہیں نہیں آتی. بھارت آپ کہہ لیں کہ اپنے یہ جو ان کے خریدے ہوئے جو مہرے ہیں ان کے ذریعے گلگت بلتستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا, اور ان سازشوں کے ذریعے اس خوبصورت علاقے میں نفرت کی کہہ لیں, تعصب کی آگ لگانا چاہتا ہے, دہشت گردی کو اعلان فروغ دینا چاہتا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ان کا چہرہ. بھارت امن کا دشمن ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی جبری حیثیت منوانا چاہتا ہے, لیکن اس معاملے میں اب تک آپ دیکھ لیں کہ یہ برے طریقے سے رسوا ہوا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی منہ کے ہی کھائے گا یہ بھارت. ثانیہ پشاور یاد ہے نا آپ کو ناظرین, کون بھول سکتا ہے, کوئی نہیں بھول سکتا. اور یہ راز تو بہت بعد میں کھلا کہ اس کارروائی میں جس میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا, اس میں بھی اسی بھارت کا ہاتھ تھا. شری لنکن ٹیم پر حملہ, وہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا, وہ بھی اسی بھارت کی کارستانی تھی, اس کی شیطانیت تھی. بھارت ایک بار پھر سے اب پاکستان پھر سے تباہ کرنا چاہتا ہے. کل کوئٹہ کے جو سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں حملہ ہوا تھا, اس حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے بقول ہوٹل پارکنگ میں خودکش دھماکے کے لیے 60 سے 80 کلو دھماکہ کے مواد استعمال کیا گیا تھا. اور یہ جو خودکش حملہ آور کی وہ گاڑی میں بیٹھا رہا اور جس کی تاحال شناخت بھی نہیں ہو سکی. اور شیخ رشید صاحب نے اس حملے سے متعلق مزید کیا کہا تھا, کلپ ہوگا شیخ صاحب کا, ذرا چلائیے گا. اب سنا آپ نے کہ شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ اس حملے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے, اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ شرپسند عناصر راولپنڈی, کراچی اور پشاور کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ناظرین, بزدل دشمن کی شیطانی چال, بزدلی کی ہے نا کارروائی. پہلے اس نے حساس مذہبی معاملے پر اپنی گیم کرنے کے لیے پورا زور لگایا, آپ کو یاد ہے, اور یہ اس انتظار میں تھا ایکچولی کہ پاکستان میں انتشار کو ہوا ملے گی, جلاؤ گھیراؤ ہوگا, خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی, اور یہ خوشیاں منائیں گے پاکستان کا یہ حال دیکھ کے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ حکومت کی کوششوں کہہ لیں اور فریقین کی بھی سمجھداری سے یہ بھارت کی جو خواہش تھی نا پوری نہیں ہو سکی. لیکن پھر یہ باز نہ آیا. شیطان کہاں باز آتا ہے, شیطان ہے نا نریندر مودی, یہ کیسے باز آئے گا.
ایک سازش میں ناکام ہوگا دوسری سوچے گا, دوسری میں ناکام ہوگا تیسری سوچے گا, باز نہیں آئے گئے تبھی تو اس کو شیطان کہہ رہی ہوں میں. جب حکومت اور مظاہرین میں ابھی معاملہ طے ہوئے, مشکل سے آپ دیکھ لیں ذرا سوچیں, ایک دن گزرا اور کوئٹہ سرینا ہوٹل والا معاملہ سامنے آ گیا. جس طرح وزیر اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ جی ہماری معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ہم ان قریب FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکلنے والے ہیں, سی پیک پر کام بھی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بھارت کو آپ کو پتہ ہے سی پیک کتنا کھٹکتا ہے, ایک آنکھ نہیں بھاتا, اور اس نے پہلے بھی سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے کئی کوششیں کی لیکن ہر بار رسوا ہوا, ذلیل ہوا. اب آپ ٹائمنگ ذرا ملاحظہ کریں, ٹائمنگ پہ ذرا غور کریں. ابھی چین کی جانب سے سرینا حملے سے ایک دن پہلے بیان جاری ہوا جس میں کیا کہا گیا کہ سی پیک پر کام تیزی سے جاری ہے. بس پھر کیا تھا, اس بیان کے ٹھیک ایک دن بعد بھارت نے کوئٹہ میں چینی سفیر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر دی. کوئٹہ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی. اچھا, یہ وہی تنظیم ہے جس کو NDS اور را سپورٹ کرتی ہے. بھارت کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو, پاکستان مستحکم ہو. سی پیک کو خطے کا گیم چینجر کہا جاتا ہے, اور بھارت نے اپنی گیم بنانے کے لیے کہہ لیں کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرینا حملے میں استعمال کیا, اور ارادہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا تھا. ایک چینی وفد کو نشانہ بنانا, دوسرا سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنا, جو پاکستان کے لیے آپ کہہ لیں کہ بڑا سیٹ بیک ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ دشمن کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, اور بھارت کو سی پیک سے یہ جو اس قدر حسد ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے خطے میں پاکستان کی اہمیت یقینی طور پہ اور زیادہ بڑھ گئی نا, تو بھارت کو پاکستان کی کامیابی کیسے پسند آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ سی پیک میں روس بھی شامل ہونا چاہتا ہے, اور ایران میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں. ایران سے باہمی تعاون کے جو نئے معاہدے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اور ایران سی پیک میں شامل ہونے میں انٹرسٹ رکھتا ہے, دلچسپی رکھتا ہے. اب اس کے علاوہ روس کے راستے پوری جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں سی پیک سے جڑنا چاہتی ہیں. اب سیدھی وجہ سامنے آپ کے کہ بھارت کے کمزور معدے میں کہلے کے بعد ہضم نہیں ہو رہی اور ہو بھی نہیں سکتی, اور اس نے کوئٹہ کو نشانے پہ رکھا. حملہ کس کے ذریعے کرایا گیا؟ یہ وہی تنظیم ہے جس کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب اور DG ISPR بھی بہت کچھ بتا چکے ہیں, اور ان کے پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں کے ثبوت بھی دیے جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ ہوگا, ٹیم ذرا چلائیے گا. اب دیکھیں آپ, کلبھوشن کو دیکھ کر تو کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. اب جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی تنظیم کا نام لیا جو کل کے کوئٹہ حملے میں ملوث ہے, اور بلوچستان کا امن تو بھارت بہت پہلے سے خراب کرنے کے در پہ. آپ کو پتہ ہے کلبھوشن یادیو نے ایک بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے کس طرح را کے ساتھ مل کر بلوچستان کو تباہی میں دھکیلنا تھا, کیا کیا پلاننگز تھیں, کیوں بھیجا گیا تھا اس کو, آپ کو پتہ ہے. اب لگتا ہے کہ بھارت کو لداخ والا واقعہ جو ہے نا وہ بھول گیا ہے کہ ان کو ایک بار پھر چین سے میرے خیال سے مار کھانی ہے, اور اس بار اگر بھارت چین کے ہتھے چڑھ گیا تو یاد رکھیے گا پھر بھارت کا جو چین ہے نا وہ باقی نہیں چھوڑے گا چین. اب جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ کرونا بھارت میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, بلکہ کہہ دوں کہ کرونا نے بھارت کو جہنم بنایا ہوا تو غلط نہیں ہوگا, اور وہاں پہ جو بہترین صحت کا نظام دہلی کا وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گیا. کرونا کے مریض سڑکوں پر گرے ہوئے ہیں, لاشیں گری ہوئی ہیں وہاں پہ, اور بے یار و مددگار پڑے ہوئے جو زندہ ہیں جو کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں. اور یہ پاگل, جنونی, گھٹیا انسان, گرا ہوا انسان, چھوٹی سوچ کا مالک انسان, یہ چائے والا نریندر مودی پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے. یہ پاکستان کے بارے میں سوچے چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کس پہنچایا جائے. ایک ان کا میجر گورو آریہ ہے, نفسیاتی شخص, بکواس کرتا ہے ہمیشہ میرے ملک کے بارے میں. ذرا اس کا کلپ چلائیے گا پھر میں اس کو جواب دیتی ہوں. دیکھا آپ نے نفسیاتی شخص, یہ نفسیاتی شخص, یہ جو شخص بکواس کر رہا تھا اس کی طرف میں بعد میں آتی ہوں. ذرا یہ چلائیے گا پروڈیوسر صاحب, یہ ٹویٹ ہے جو شخص نے کیا, اسکرین پہ ذرا ٹویٹ چلائیے گا, آپ دیکھیے گا. یہ اس کا کل کا ٹویٹ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, کل اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے. یعنی سرینا میں جو حملہ ہوا ہے نا اس سے کچھ گھنٹے پہلے اس آدمی نے کوئٹہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئٹہ میں دہشت گردی ہوتی, اب ذرا غور کیجیے گا, اگر کوئٹہ میں دہشت گردی ہوتی تو پاکستان اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیتا جتنا لاہور کو سنجیدہ لیتا ہے. اور اس کے ٹھیک کچھ دیر بعد, یہ پہلے کی ٹویٹ ہے, اس کے ٹھیک کچھ دیر بعد کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہو گیا, خوریزی ہو گئی. کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا آپ اس کو اتفاق سمجھتے ہیں ناظرین؟ بالکل اتفاق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سوچی سمجھی سازش. اب آپ دیکھیں کہ مودی کا یہ پالتو ہے نا, جس کے 4-5 پالتو جو بہت زیادہ ہی پالتو ہے نا, زیادہ تلوے چاٹتے ہیں, ان میں یہ پالتو بھی آتا ہے.
یہ پاکستان میں صوبائیت پرستی کی آگ کو ہوا دے رہا ہے، علناً دے رہا ہے، لیکن یہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے تمام صوبے ایک ہیں، سب کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، کوئی کسی سے جدا نہیں ہے، کسی سے الگ نہیں ہے، اور کوئی انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں، یہ پالتو پاکستان میں صوبائیت پرستی کے ساتھ فرقہ واریت کو بھی بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے صاف صاف الفاظ ہیں، کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو، ارادے دیکھیں ذرا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو، پاکستان کو کمزور کر دو۔ کیا بکواس کر رہی ہے کہ فرقہ واریت کا لڈو ہماری پلیٹ میں پڑا ہے، لیکن ہم کھا نہیں رہے ہیں، تمہاری اوقات بھی نہیں کہ تم کھاؤ۔ بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی پر نگاہ رکھنے والے ایک امریکی حکومت کے کمیشن نے بھارت کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، ذرا سنیے گا، جس میں بھارت کو مسلسل دوسرے برس خاص تحفظات کے حامل ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، اور اس رپورٹ میں اور کیا ہے، یہ بھی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ جو شہریت ترمیمی قانون ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے الفاظ کیا ہیں کہ دہلی میں ہونے والے فسادات کے دوران ہندو ہجوم کو کلین چٹ دی گئی اور مسلمانوں پر انتہائی طاقت کا استعمال کیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ جی آسام میں تیار کیے گئے بڑے حراستی مراکز آنے والے دنوں میں مزید تباہی پھیلائیں گے۔ لو جہاد کے نام پر اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بنائے گئے قوانین کو ظالمانہ قرار دیا گیا، اور گزشتہ برس مارچ میں نئی دہلی میں جو تبلیغی جماعت کے مرکز ہیں اس کے خلاف حکومتی کارروائیاں، بیانات بھی اس رپورٹ کا حصہ ہیں، جس کی بنیاد پر مذہبی اقلیتوں یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہیں بھارت کے اندر مذہبی آزادی کے حالات، اور دوسری طرف دیکھیے پاکستان کو 4 حصوں میں توڑنا چاہتا ہے، فرقہ واریت کو بڑھاوا دے کر، صوبائیت کی آگ لگا کر۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف دشمن کی ان سازشوں سے ہوشیار رہیں بلکہ متحد ہو کر، ایک ہو کر اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں۔ پرائم منسٹر صاحب کا کلپ ہے، ذرا چلائیے گا۔ ہندوستان کا پردھان منتری چائے والا ایک نفسیاتی شخص، ذہنی مریض، سازشی شخص، شیطانی شخص جو کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی معیشت کا حال ان کے سامنے، لوگ وہاں بھوکے مرتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، ٹوائلٹس کے ایشوز وہاں پر ہیں، بے شمار ایشوز وہاں پر ہیں۔ کورونا کے پیشنٹس آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 3 لاکھ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، گلیوں میں گرے ہوئے ہیں، کورونا کے پیشنٹس، لاشیں وہاں پہ گری ہوئی ہیں، لیکن اس جنونی شخص کے سر پہ سوار ہے پاکستان کے کسی طرح پاکستان کا امن تباہ کیا جائے، پاکستان کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کسی طرح پاکستان میں خون ریزی کی جائے، دہشت گردی کی کارروائیاں کی جائیں۔ عجیب اس سائیکو نفسیاتی شخص ہے جو بھارت کا اپنا دشمن ہے۔ سب سے زیادہ دشمنی نریندر مودی بھارت کی جنتا کے ساتھ، بھارت کے ووٹر کے ساتھ، بھارت کی عوام کے ساتھ کر رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں کرتا چلا آ رہا ہے، ایک سازش میں ناکام ہوتا ہے، منہ کی کھاتا ہے، گرتا ہے، اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گرتا ہے، پھر دوسری سازش کرتا ہے، پھر اس میں ناکام ہوتا ہے، تیسری سازش کرتا ہے، اس میں منہ کی کھاتا ہے، پھر چوتھی سازش کرتا ہے۔ لیکن اب اس کی سازشوں کو روکنا ہوگا، اس کی سازشوں کا علاج کرنا ہوگا، اور اسے صاف الفاظ میں کہنا ہوگا کہ بس اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ گزشتہ رات کوئٹہ کے سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا تھا جسے خودکش قرار دیا جا رہا ہے، اور دھماکے میں 60 سے 80 کلو گرام دھماکہ خیز مواد بھی استعمال ہوا، اور اس میں خودکش حملہ آور کے علاوہ 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ حملہ آور کی کوئی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، گوادر ملک کی ترقی کا دروازہ ہے، دشمن کو پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی، اور اسی لیے ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی شیخ صاحب نے کہ جی جو فورسز ہیں ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ناظرین پاکستان کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کی جو غیر ملکی کوششیں ہیں وہ اس ٹائم پہ کہہ لیں کہ عروج پر ہیں۔ بڑے شہروں میں موجود دشمن امن کو خراب کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف پڑوسی ملک میں سازشیں بھی کی جا رہی ہیں، اور ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ جی گزشتہ 10 روز کے اندر 3 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں جو بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اب ایک طرف پاکستان بھارت مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف بھارت پاکستان ناپاک اور گھٹیا سازشیں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کیا ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان یہ جو امن ہے، یہ مذاکرات ہیں، کیا یہ قائم ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہونا ممکن ہے؟
اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب. بہت شکریہ شاہوانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, سینئر ڈیفنس اینالسٹ, کسی تعارف کے محتاج نہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. لیاقت شاہوانی صاحب, اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے, سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ کیا معلوم ہو سکے اس حملے کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں, پھر آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے. اچھا, اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کیا معلوم ہو سکا ہے اس حملے کے بارے میں, اس کی کیا جو ڈیٹیلز ہیں, تانے بانے کہاں ملتے ہیں, پلیز ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا. جی اس طرح کے جتنے واقعات پیش آئے ہیں ان کے تانے بانے جو ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ انڈیا کی طرف جاتے رہے ہیں. را کی انوالومنٹ اس میں سامنے آتی رہی ہے موسٹ آف دی کیسز میں, اور اب تک انویسٹیگیشن کا عمل جاری ہے. اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوسائڈ اٹیکر جو ہے وہ سم ہاؤ سرینا ہوٹل پارکنگ میں انٹر ہونے میں کامیاب ہوا, اور وہ چاہ رہا تھا کہ اندر جو ہے ہوٹل کے انٹر ہو, لیکن وہاں پہ اس کو گھیرا جو ہے تنگ لگا. وہاں پر سیکورٹی کس طرح کے انتظامات تھے, اور موقع نہ پاتے ہوئے اس خوف سے کہیں در نہ لیا جائے تو اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا. اور انویسٹیگیشن کا عمل جاری ہے, اور انشاءاللہ جہاں پہ بھی تانے بانے ملیں گے ہم جو ہے وہاں تک ضرور پہنچیں گے, اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا. اور ایک کالادن تنظیم ہے ٹی ٹی پی, اس نے کلیم کیا ہے, لیکن اسپیسیفک ٹی ٹی پی اور دیگر جو ٹیررسٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتے ہیں سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹیگیشن کا عمل جاری ہے. اچھا جنرل صاحب, میں ابھی پروگرام کے آغاز میں بتا رہی تھی میجر گورو واریہ, آپ کو پتہ ہے نفسیاتی شخص ہے, پاگل جنونی شخص ہے, نریندر مودی کا پالتو ہے, اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. تو جنرل صاحب اس نے ٹویٹ کی تھی کل حملے سے کچھ گھنٹے پہلے, اس نے کوئٹہ کا حوالہ دیا تھا, اور ٹویٹ میں اس نے کہا تھا کہ جی کوئٹہ میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان سنجیدگی سے نہیں لیتا جتنی سنجیدگی سے لاہور کو لیا جاتا ہے. اس کے کچھ دیر کے بعد, ٹھیک کچھ دیر کے بعد کوئٹہ میں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے, سانحہ, خون ریزی. کیا یہ اتفاق لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اتفاق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ بھارت کا فوکس کوئٹہ یا یہ کہہ لیجیے کہ بلوچستان رہا ہے, اور فاٹا بھی رہا ہے, یعنی جو اسٹوائل فاٹا پہلے ہمارا ہوتا تھا. اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ سی پیک کا ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ فرٹائل گراؤنڈ ہے, یہاں پہ ان کو لوکل سپورٹ کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر لوکل سپورٹ نہ ملے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ, اور پھر یہ کہ یہ چونکہ افغان بارڈر کے قریب ہے علاقے, تو اس طرف سے اگر کسی کو آنا ہو تو موومنٹ وغیرہ نسبتاً آسان ہے, بجائے اس کے کہ وہ اندرون ملک کہیں جائے دور دراز علاقوں میں, یہاں واقعات کرنے ان کے لیے نسبتاً آسان. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے فاٹا میں بھی, فاٹا کا جو علاقہ ہمارا پرانا ہے, وہاں بھی کافی سارے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, اور کچھ واقعات وہ بھی ہیں جن میں کہ فورسز کے اوپر فائرنگ کی گئی یا دھماکہ کیا گیا جس سے ہلاکتیں بھی ہوئی, اور یہاں بھی اب یہی فنومینا نظر آتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو بھارت کے ساتھ امن کے مذاکرات اور اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے, دوسری طرف بھارت جو کچھ کر سکتا ہے, کر رہا تھا پہلے سے, وہ اس نے اسی طرح جاری رکھا ہوا ہے. کشمیر میں جو وہ ظلم و ستم کر رہا تھا وہ کرتا جا رہا ہے. کوئی وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی جہاں پہ جو قید کیے ہوئے لوگ ان کو چھوڑا جا رہا ہے یا جو مارے جا رہے ہیں ان کو. اسی طرح واقعات بلوچستان میں یا واقعات آپ دیکھیں فاٹا میں, وہ بھی تواتر سے ہو رہے ہیں. پھر ہم نے ایک ڈوزی دیا تھا کچھ عرصہ پہلے جس میں ہم نے 66 کیمپ آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ وہ کیمپ چلا رہی ہے افغانستان سے. ہم نے ان کی لوکیشن بھی دی, ان کا سارا اسٹرکچر وغیرہ دیا کیا ہے, لیکن آج دن تک وہ کیمپ بھی موجود ہیں. نہ افغانستان ٹچ سے مس ہوا, نہ ہی بھارت نے ان کو کیمپوں کو کسی کو چھوڑا, تو پھر امن کس بات کا؟ بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی یہاں سے کسی نے سکیورٹی بات نہیں کی. یہ ویسے تو یہ پہلی حکومت ہے جو بھارت کے اوپر الزام لگاتی ہے, بتاتی ہے, اور ڈوزیئر بھی دیے. پہلی حکومتیں تو یہ بھی نہیں کرتی رہی, بالکل نہیں کرتی, لیکن اس طرح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پتھر مارے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, تو پھر بلاخر پتھر کا کوئی جواب بھی تو ہوگا نا, جانا چاہیے. وہ یہاں سے جا نہیں رہا. ہم امن کی بات چیت کرنی ہے, یہ ہے. میرا خیال ہے اس کو اب تھوڑا سا نیریٹو کو آپ کو بدلنا ہوگا.
آپ یہ جب کہتے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں تو اب آپ کو بتانا ہوگا کہ جنگ بھی آپشن ہو سکتی ہے. اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم وہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم امن کے خواہش مند ہیں تو ان کو کہیں جی امن کی خواہش ہماری نہیں ہو سکتی, اکیلے کی آپ کی بھی ہونی چاہیے, چونکہ آپ کی نہیں ہے تو ہم بھی بول گئے امن کو. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا یک طرفہ سا مجھے ایشو لگتا ہے, جس کی ہینڈلنگ فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ بھی, انٹیلیجنس لیول پہ, ملٹری لیول پہ, ہر لیول کے اوپر اس کو نئے سرے سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ بھارت تو اپنے کام پہ لگا ہوا ہے, اس نے آپ کو کہیں کوئی رعایت نہیں دی. وہ ایف پی ٹی ایف ہو, فیٹف ہو, فاٹا کے علاقے ہوں, یہاں ہو دہشت گردی, وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. کشمیر ہو وہ لگا ہوا ہے. لہٰذا ہمیں میرا خیال ہے جو شوق چڑھا ہوا ہے امن کا, اس کو میرا خیال ہے ہمیں دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیا یہ جو بلوچستان میں اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی ایجنسیز کی طرف سے؟ کوئی الرٹ نہیں تھا, اور چونکہ بلوچستان میں خصوصاً 2.5 سالوں میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بہت بہتر کی گئی ہے. صحیح. اور بہت عرصے بعد یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ رونما ہوا. ہمارے پاس ایسا کوئی الرٹ بھی نہیں تھا, اور چونکہ جس تنظیم نے اس کو کلیم کیا ہے, پاسٹ کا 1 اشرہ آلموسٹ وہ پورے ملک میں بہت بڑی اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں, تو ایک گو کہ اس کا وہ اسٹرینتھ نہیں رہا, اور ٹیررسٹ کی جو کمر ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. وہ اب جو ہے بالکل کسی کارروائی کے اس طرح وہ قابل بھی نہیں رہے جو پاسٹ میں تھے. لیکن یہ ہے کہ سم ہاؤ انہوں نے یہ مینیج کیا اور وہاں پہ وہ انٹر ہوئے, اور چونکہ ہوٹل مینجمنٹ ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی, انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا. تو ہر حوالے سے اب انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, لیکن اتنا ہمارا سیکورٹی ہوٹل کے اندر ضرور موجود تھا کہ یہ جو خودکش عملہ ہاور ہے اسے گاڑی سے نکلنے کا جرت نہیں ہوا, اور جو وہ ان کا ہدف تھا کہ ہوٹل میں مین انٹری ایریا میں وہ انٹر ہوں گے اور جا کے خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا کسی کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس سے تو محفوظ ہی رہے, اور اپنے گرد جو ہے گیرا تنگ بامتے اور جانتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو جو ہے بلاسٹ کیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ 5 جو ہے شہادتیں ہوئیں, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, اور 15 لوگ جو ہے زخمی ہوئی. اور انویسٹیگیشن کا عمل ہر اینگل سے وہ جاری ہے, اور یہ پاسٹ کی طرح جو ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے, ہم اس کو پبلک کریں گے کہ یہ کیسے وہاں پہ پہنچا اور کیا لوپ ہولز تھے, اور سارا انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. لیکن فوری طور پہ ود ان منٹس پورے ایریا کو ہم نے کارڈن آف کر لیا تھا. ہوٹلس آمد و رفت ہم نے بالکل بند کیا, اور کیونکہ ایسے اکثر واقعات ہوتے رہے کہ ایک بلاسٹ ہوتی ہے اور لوگوں کا جو ہے کنسنٹریشن وہاں پہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, لوگ ایک اس سراؤنڈنگ ایریا میں مجتمع ہو جاتے ہیں, لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے, کوئی اور ایسا واقعہ ہوتا ہے, یا پھر کسی ایک واقعے کے بعد لوگ سیکورٹی فورسز کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے کہیں اور وہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس تمام اینگل کو باندھتے ہوئے ایسے انتظامات کیے گئے, ایسے ارینجمنٹس کی گئی کہ الحمدللہ ایسا کوئی اور واقعہ نہ پیش آیا اور نہ کسی نے جسارت اور جرت کیا. تو اس حد تک ہم نے بڑی کوشش کی, اور مجھے اس واقعے پہ افسوس ہے, اور انویسٹیگیشن کے عمل میں انشاءاللہ بڑے فورنزک ہم نے ڈی این اے جو ہے نا جو باڈی پارٹس تھے خودکشا عملہ آور کو وہ ہم نے بھجوا دیا ہے, ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے اس نے شاہ محمود قریشی صاحب اور جو ان کے بھارتی ہم منصبن کے درمیان جو امارات میں متوقع ملاقات ہے اس کی سختی سے تردید کری, لیکن دوسری طرف بھارتی جو میڈیا ہے ویسے دونوں ممالک کے درمیان جو بیک ڈور رابطے ہیں اس کے تناظر میں رپورٹ کر رہا ہے, یہ کیا؟ دیکھیے, میں اپنے میڈیا کو اور اپنے حکومت کے جو بھی بیانات ہیں ان پہ یقین کرتا ہوں. اگر ہماری حکومت نے بالکل کرنا بھی چاہیے, نکاح سے یہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نہیں بیسیکلی میں کیا جاننا چاہ رہی ہوں جنرل صاحب, یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بکواس کر ہے بھارتی میڈیا, ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن یہ ان کا انٹرسٹ کیا ہوگا, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مقصد کیا ہوگا, کیا بتانا چاہ رہے ہیں جھوٹ بول کے؟ دیکھیے, اس میں ہمیں واضح طور پہ پتا ہے کہ بھارت آج بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے, انٹرنلی تباہی مچی ہوئی ہے, اور ان کے اپنے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں
کہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ اکٹھے آپ دشمنی مول نہ لیں, ایک سائڈ کو آپ کنٹرول کریں, ان کے ساتھ آپ ہاتھ بڑھائیں امن کا, تاکہ یہ آپ کو ٹو فرنٹ وار نہ لڑنی پڑے. تو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو پوری طرح چائنا کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے, اس کی توجہ ادھر ہو اور پاکستان کی طرف سے نرمی ہو, لہذا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات چیت تھوڑی بہت ہو کے تو لیبا پوچھی کر کے وقت گزار دیا جائے. پاکستان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک ٹریپ ہے. 72 سالوں میں کئی دفعہ یہ اس طرح کے کام ہو چکے ہیں کہ جی ہم اعتماد سازی کرتے ہیں, یہ کرتے وہ. بھئی اصل قصہ آپ جب وہ تو حل نہیں ہوا. اچھا چلیں کچھ انڈیکیٹر ہی ہمیں مل جاتے کہ کشمیر کے اوپر کچھ تھوڑی نرمی, بلکہ وہ تو کشمیر کے اوپر چڑھ دوڑا انہوں نے تو آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ختم کیا ہے اس کو واپس کرنے کی بھی کوئی بات نہیں کر رہا. تو یا کم از کم وہاں سے کچھ ٹرف کم کر دیتے, کشمیریوں کی گردن پہ بیٹھا ہوا جو انہوں نے رکھی ہوئی بندوق وہی ہٹ جاتی. کچھ ان کے 6000 سے زیادہ لوگ ہیں حریت کے جو اندر بند کیے ہوئے جیلوں میں, اور ان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ بھارت کی کس کس جیل میں کون پڑا ہوا ہے. تو ان کو کم از کم رہا کرتے. 35 سال سے شبیر شاہ جیل کاٹ رہا ہے, آسیہ اندرابی پر میرا خیال ہے 17 سال سے وہ اسی طرح جیلوں کے چکر میں ہے. یہ تو بالکل مطلب اتنی زیادتی ہے, اور اس پہ وہ مودی کی طرف سے کوئی رعایت نہ ہو, اور ادھر ہمیں کہا جائے جناب کہ بات چیت ہو رہی ہے اور ابو دھابی میں بات ہو رہی ہے فلاں اور اب. اور میرا خیال ہے یہ چیزیں حکومت کو ایک تو کھل کے تردید کرنی چاہیے اور رویہ بدلنا ہوگا, ورنہ اس حکومت کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. ٹھیک ہے. اچھا لیاقت صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میں چاہتی ہوں ذرا آپ بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں, بلوچستان کی عوام کے حوصلے کو میں داد دینا چاہوں گی. مطلب اتنا حوصلہ ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں اکثر بھارت کی جانب سے کی جاتی ہیں, اور بھارت کس طرح بلوچستان کو توڑنا چاہتا ہے, پاکستان سے الگ کرنا چاہتا ہے, سب کو پتہ ہے. کلبھوشن یادیو کو کیوں بھیجا گیا سب جانتے ہیں, اور ان کی جو ویڈیوز ہیں آن ریکارڈ بہت سی چیزیں, کلبھوشن نے بہت سی چیزوں کا اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان پہ بھارت کی بہت زیادہ نظر ہے, یہ خود بلوچستان کا ذکر ایسے کرتے ہیں. تو بلوچستان کی عوام کے بارے میں چاہتی ہوں ذرا آپ آج اظہار خیال کریں کہ بڑا حوصلہ ہے, پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, اور بھارت کی جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کتنی بھی کرتا چلا جائے, بلوچستان تو پاکستان کا حصہ ہمیشہ رہے گا. جی بالکل, بلوچستان کے عوام جو ہے اپنے ملک کے ساتھ اسی طرح پیار کرتے ہیں جو دیگر صوبوں کے عوام پیار کرتے ہیں, اس میں نہ کوئی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ شک ہے, اور بالکل وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اور پاکستان ایک بہترین فیڈرل ملک ہے, اور خصوصاً 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ڈیولوشن آف پاور ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان ون آف دی موسٹ ڈیوالوڈ فیڈرل اسٹرکچر ان دی ورلڈ. خصوصاً جو 28 جو بڑے فیڈریشنز ہیں اس میں آپ ریٹ کر کے دیکھیں کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں زیادہ جو اتھارٹیز ہیں, اختیارات ہیں, وہ ڈیوالو ہوئے ہیں. آج بھی بھارت کے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس پہ 47 سبجیکٹس آج بھی مرکز کے پاس, مرکز اور اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ دونوں اس پہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں وہ جو لسٹ ہے کنکرنٹ لسٹ اس کو ختم کر دیا گیا ہے, ابالش کر دیا گیا ہے, اور وہ تمام اختیارات صوبوں کو ڈیوالو کر دیے گئے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل لیول پہ اسٹرکچر کے حوالے سے, اختیارات کے حوالے سے NFC ایوارڈ, خصوصاً 7th NFC ایوارڈ کے بعد بہت صورتحال بہتر رہی. پاسٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بلوچستان کی طرف توجہ نہیں دیا, اور بلوچستان میں جو گورنمنٹس آئے مس گورننس کرپشن کی وجہ سے, سب کو میں نہیں کہوں گا لیکن بہت ساروں کو میں ضرور کہوں گا, ان کی وجہ سے بھی پراپر کام نہیں ہوا. فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کو اس طرح ساتھ لے کر نہیں چلا جو آج پرائم منسٹر صاحب لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 قابل احترام ہے. ٹھیک, جی 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 پلیز کمپلیٹ کیجئے گا. جی جی مجھے اجازت دیجئے گا کہ پیپلز پارٹی قابل احترام ہے, میں ساری جماعتوں کے احترام کرتا ہوں, لیکن اس کا پرائم منسٹر اس سے یہ میسج ایمینیٹ ہوتا تھا کہ وہ فوکس جو ہے اندرونی سندھ کو رکھتے ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف جو ہے کہنے کے تو پاکستان کے پرائم منسٹر آتے رہے ہیں, لیکن ان کا جو میسج ہے, کنٹور ہے, باڈی لینگویج ہے, فوکس جو ہے سینٹرل پنجاب پہ رہنے کی وجہ سے سینٹرل پنجاب کے لیڈر نظر آتے رہے ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکا. پہلی دفعہ پاکستان کو ایک پرائم منسٹر ملا ہے عمران خان صاحب, کہ جو وہ پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. KPK کو جو ہے
جتنا وہ اہمیت دیتے ہیں شاید کسی اور صوبے کو دیں. اس کی وجہ یہ کہ سیکنڈ ٹائم KPK کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, تو اس کا ایک محبت ہے اس ملک کے ساتھ, اور بلوچستان کو جو انہوں نے فوکس رکھا ہے, بلوچستان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے سی پیک کے پروجیکٹس میں بلوچستان. مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنے لاقت صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپسی پہ صدیق جان میرے ساتھ موجود ہوں گے اپنی بڑی خبر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہے. صدیق, کیا ہے آج کی بڑی خبر؟ دیکھیں, آج شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے وہ بالآخر ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. گو کہ جو قانوندان ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, بہت سینئر قانوندان ہیں, ان کا یہ انالیسس تھا کہ یہ ضمانت بہت مشکل ہوگی. جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب کے اختلافی نوٹ اور ان کے ضمانت کے فیصلے نہ دینے کے اندر جو انکشافات کیے گئے تھے اور جس طرح سے وہ فیصلہ لکھا گیا تھا, لیکن شہباز شریف کو ضمانت تو مل گئی ہے. لیکن اس میں ہم بات کریں گے اس کے پولیٹیکل کیا اس کے نتائج ہوں گے. شہباز شریف کی جو ضمانت ہے یہ مریم صاحبہ کے لیے بہت پریشان کن ہے, بہت پریشانی کی بات ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. پیپلز پارٹی پہلے یہ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کسی طرح سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ بات چیت کرے, ان کو ساتھ ملا کر چلے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے لیکن مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. اب ایک تو آپ نون لیگ کی سیاست کے اندر دیکھیں گے کہ نون لیگ کی سیاست مزاحمت کی بجائے پھر مفاہمت کی طرف جائے گی. اداروں پر حملے نہیں ہوں گے, نواز شریف کا بیانیہ نہیں دہرایا جائے گا, اداروں کے سربراہان کے نام نہیں لیے جائیں گے, بلکہ اب مفاہمت کی کوشش کی جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی صرف شہباز شریف کی ضمانت ہوئی, جب پچھلی بار بھی ضمانت کا اناؤنس ہو گیا تھا کہ ضمانت ہو گئی ہے تب بھی یہی ہوا تھا, لیکن آج جب باقاعدہ طور پہ اب ریٹرن آرڈر آ گیا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے اور اب ان کی رہائی کل تک ہو جائے گی, تو جو شہباز شریف گروپ ہے وہ بہت ایکٹیو ہو چکا ہے. اور شہباز شریف کے باہر آنے کے بعد نون لیگ کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اہم اجلاس کی بڑی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. اور وہ اراکین اسمبلی, جب یہ لاسٹ پارلیمانی اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کا, جب استعفوں کے اوپر ڈسکس ہونا تھا, ایک تو ابھی انہوں نے کیا تھا یہ جب پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں حکومت قرارداد لے کر آئی فرانس کے سفیر کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلی جو میٹنگ تھی جس میں استعفوں کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا, اس میں 84 ان کے MNAs میں سے 18 سے 20 MNAs اس میٹنگ میں آئے تھے. لیکن اب جب شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوگا تو 4-5 جو مریم صاحبہ کے کیمپ کے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی نہ ہو تو نہ ہو, لیکن بڑی تعداد شرکت کرے گی, کیونکہ نون لیگ کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کر آتے ہیں, جو جن کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, جو سلیکٹڈ نہیں ہے, جن کو منتخب سیٹوں پر نہیں لایا جاتا, وہ بہرحال شہباز شریف کے بیانی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, وہ شہباز شریف کے موقف کی تائید کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گی کہ ان لوگوں کا رول بڑھ جائے گا جو شہباز شریف گروپ کے ہیں, جن میں رانا تنویر ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, ایاز صادق ہیں, اور جو مریم صاحبہ کے کیمپ کے لوگ ہیں جن میں مین جو ہیں وہ شاہد خاکر عباسی ہیں, کہ جنہوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ اسپیکر کو کہہ دیا کہ میں تمہیں جوتا مار دوں گا. اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, اس حد تک اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ چکے ہیں, اس حد تک غصے میں آ چکے ہیں, اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں کر کے اور اب ریلیمنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو پہلے ہی کہتی تھی کہ ہمیں شہباز شریف کا جو موقف ہے وہ درست ہے, حمزہ کا موقف درست ہے, اب پیپلز پارٹی اگر تو شہباز شریف کو آگے آ جائیں تو پیپلز پارٹی PDM کے ساتھ بھی چل سکتی ہے, کسی بھی اپوزیشن اتحاد میں چل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے مریم کو مائنس کرنا ہوگا, شہباز شریف کو لانا ہوگا. اور اب یہ بھی دیکھیں گی کہ نون لیگ کے اندر ہر آنے والے دن میں مریم صاحبہ آپ کو بالکل ارریلیونٹ ہوتی نظر آئیں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کے خلاف جب وہ فیصلہ آیا جس میں شہباز شریف کے خلاف بہت زیادہ چیزیں لکھی جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب نے, تو ان کو مسلم لیگ نون کا وہ طبقہ, وہ گروپ جو مریم صاحبہ سے تعلق رکھتا ہے, انہوں نے ان کو وائرل کیا اور وائرل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ شہباز شریف کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مفاہمت کی پالیسی اپنائی, آپ نے نواز شریف کا بیانیہ نہیں دہرایا, آپ نے اداروں پر حملے نہیں کیے, تو آپ کو کیا مل گیا. یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی آپ کے خلاف یہ فیصلے آ رہے ہیں, آپ کے خلاف یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. تو ان کی جانب سے بھی ان چیزوں کو پراپیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, وائرل کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی یہ شہباز شریف کے خلاف چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاناما آیا تھا اور پاناما لیکس میں نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام آئے تھے, تب شہباز شریف کے بیٹوں نے یہ کیا تھا کہ میڈیا کو میسیجز کیے کہ الحمدللہ ہمارا نام جو ہے وہ پاناما لیکس میں نہیں ہے, نواز شریف اور ان کے بچوں کا نام ہے. تو یہ جو ان کے اندر تقسیم ہے, پہلے پاناما کے بعد بھی یہی ہوا تھا, اور اب جب شہباز شریف کے خلاف فیصلہ آیا پہلے اس میں بھی یہ ہوا, لیکن یہ شہباز شریف کی ضمانت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو بالکل بدل دے گی.
اور کوئی آپ کو نون لیگ میں آپ وہ جو اکثریت ہے 90% لوگ 95% لوگ آپ کو وہ بیانیے دہراتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے جو نواز شریف اور مریم کے بیانیے ہیں. خود مریم اس بات کا اعتراف بھی کر چکی ہیں کہ نون لیگ میں ہر بندہ نواز شریف اور میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور اب جب شہباز شریف باہر آ رہے ہیں تو شہباز شریف اب جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس چلے. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ٹائم یہ جو سیشن ہوا جس میں قرارداد لائی گئی تھی فرانس کے سفیر کے حوالے سے, اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا کردار پازیٹیو تھا. وہ چاہتے تھے کہ اجلاس چلے, انہوں نے نون لیگ کو روکا کہ آپ بات کرنے دیں حکومت کے لوگوں کو بھی اور اپوزیشن کے لوگوں کو بھی. ٹھیک ہے صدیق جان, بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل پر. زندگی نے وفا کی, اور جانے سے پہلے دیکھیے معین اختر صاحب کی یاد میں مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.